नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज का सेशन बहुत अहम है। इसके अंदर क़ुरबानी क्या चीज़ है, इसकी अहमियत क्या है, और हम इसके साथ सीखेंगे कि अय्याम तशरीक़ कौन से होते हैं और तकबीरात तशरीक़ कब से कब तक पढ़ी जाती हैं, क़ुरबानी के मसाइल क्या हैं, और इसी तरह से जानवर को ज़बह करने के लिए क्या तरीक़ा इख्तियार किया जाए, और इसी तरह से गोश्त की तकसीम क्या है, खाल किसको देनी चाहिए, क्या हाजी पर क़ुरबानी ज़रूरी है। ये सब मसाइल के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बात ज़हन नशीन रहे कि जो क़ुरबानी है ये शायर इस्लाम में से है, इस्लाम के अहम तरीन अरकान में से है। लिहाजा जो भी शख्स साहिब निसाब है, जिसकी तफसील हम बाद में अर्ज़ करेंगे, जो भी शख्स साहिब निसाब है उसको चाहिए कि वो क़ुरबानी से हरगिज़ ना भागे और वो क़ुरबानी करे। शायर में से होने का एक मतलब ये भी है, उलमा ने लिखा है कि अगर बहैसियत मजमूई मुसलमानों का कोई इलाक़ा और मुसलमान अगर वो क़ुरबानी से इनकार कर दें, क़ुरबानी से माजूरी ज़ाहिर करें, तो ऐसे लोगों से जिहाद किया जाएगा हत्ता कि वो दीन के जो शायर हैं या अहम तरीन फरीज़ा है उसको दोबारा से कायम करना शुरू ना कर दें। सबसे पहले हम देखेंगे कि अब कल से यानी कल बरोज़ बुध से अय्याम तशरीक़ का आगाज़ हो रहा है। जो अय्याम तशरीक़ हैं वो 5 हैं, यानी 9, 10, 11, 12 और 13 ज़िलहज। इसका मतलब ये है कि बुध, जुमेरात, जुमा और हफ्ता और अतवार ये 1444 हिजरी है और 2023 का ये ज़िलहज्जा और ईद उज़ ज़ुहा है। जिस हवाले से मैं आपके सामने अय्याम तशरीक़ मैंने आपको गिनवाए हैं। अय्याम तशरीक़ को अय्याम तशरीक़ कहा क्यों जाता है, यह समझना बहुत ज़रूरी है। अय्याम तो वाज़ेह सा लफ्ज़ है कि योम की जमा है, दिन को कहा जाता है। तशरीक़ का जो लफ्ज़ है ये शरक़ा से निकला है, शुरूक़ुस शम्स से निकला है, यानी सूरज का तुलू होना, सूरज का निकलना। जब सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ती हैं तो उसको कहते हैं शरक़ शम्स, शरक़त शम्स, कि सूरज जो है वो निकल आया है। इसको अय्याम तशरीक़ क्यों कहा जाता है, निहाया में ये लिखा है कि सुम्मियत बिज़ालिका मिन तशरीक़िल लहमी व हुव तक़दीदुहु व बस्तुहु फ़ी शम्सी लियजुफ़्फ़ा, कि इसको इस वजह से कहा जाता है कि गोश्त को सुखाने के लिए लोग धूप के अंदर या सूरज की छाँव के सामने रख देते हैं, उसको फैला देते हैं ताकि उसको खुश्क किया जा सके और उसको सुखाया जा सके। लिअन्ना लहूमुल अज़ाही कानत तुशरक़ु फ़ीहा बिमना, मिना के अंदर लोग इस तरह से सुखाया करते थे। अब क्या होता है कि जी अय्याम तशरीक़ के साथ ही तकबीरात तशरीक़ का भी आगाज़ हो जाता है। तकबीरात तशरीक़ को भी साथ ले लेते हैं। तकबीरात तशरीक़ से मुराद ये है कि 9 ज़िलहज्जा की फ़जर से लेकर के 13 ज़िलहज्जा की असर तक, इन 5 दिनों में हर फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद, मर्द हो या औरत हो, अगर मर्द जमात के साथ पढ़ रहे हैं तब भी, अगर जमात के बग़ैर इनफ़रादी नमाज़ पढ़ी है तब भी, कम अज़ कम एक दफ़ा बआवाज़ बुलंद यानी जहरन ये तकबीरात पढ़ना उसके लिए वाजिब है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। पहले 2 दफ़ा तकबीर है अल्लाहु अकबर, फिर एक तहलील है यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर 2 दफ़ा तकबीर है अल्लाहु अकबर, और आखिर में तहमीद है वलिल्लाहिल हम्द। कम अज़ कम एक दफ़ा पढ़ना वाजिब है। औरत घर पे नमाज़ पढ़ेगी, चूँकि उसकी औरत की आवाज़ का भी पर्दा होता है, तो अगर घर में जो है वो नामहरम नहीं है तो फिर वो कदरे बुलंद आवाज़ से भी पढ़ सकती है, लेकिन वो आहिस्ता आवाज़ से पढ़े तो वो ही बेहतर है औरत के लिए। अब देखिए कि अय्याम तशरीक़ का जो वजह तस्मीयों पर बयान हुई है, यानी गोश्त का खुश्क होना, क़ुरबानी का गोश्त, और उसका आगाज़ होता है अय्याम नहर से। और अय्याम नहर यानी जो क़ुरबानी के दिन हैं वो कौन से हैं, वो 10 हैं, 11 हैं और 12 हैं। 12 की ग़ुरूब आफ्ताब से पहले तक क़ुरबानी जो है वो कर सकते हैं। दिन में कर लें तो वो ज़्यादा अफसल है। रात की क़ुरबानी से जो है वो इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है वो बाज़ दफ़ा जानवर की रगें कटने में कोई मसला हो सकता है या कोई और परेशानी हो सकती है। लेकिन चूँकि जदीद ज़माना है तो इसलिए रात की क़ुरबानी में कोई हरज नहीं है, लेकिन अफसल ये है कि दिन के औक़ात में क़ुरबानी कर दी जाए। अब 10 को क़ुरबानी की, ज़ाहिरा उस दिन भी गोश्त खुश्क करने का जो है वो सूरत मौजूद है, 11 वाली भी मौजूद है, 12 वाली भी मौजूद है, और 12 को जो क़ुरबानी होगी तो 13 की सुबह को उसका गोश्त जो है वो खुश्क होगा। कदीम ज़माने के एतबार से बात कर रहा हूँ। तो अब इससे एक बात तो ये मालूम हो गई कि गोश्त को खुश्क करने के लिए इसको जो है वो तशरीक़ का लफ्ज़ या इस्तिलाह इसके लिए इस्तेमाल की गई है।
اب یہاں سے کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ نکال لیا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھ نہیں سکتے، 3 دن سے زیادہ رکھ سکتے ہیں، جب تک چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ نہ رکھیں کہ غربا فقراء وہ بیچارے بلکتے رہیں، سسکتے رہیں، اور صاحب جو ہے وہ تکہ بوٹی کے لیے انہوں نے اپنے سارا گوشت فریج اور فریزرز میں سٹور کیا ہوا ہے، اور وہ کہاں محرم سفر اور کہاں تک کھاتے چلے جاتے ہیں، جب تک مرضی رکھ لیں بھائی۔ لیکن قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ سورۃ الحج میں رب العزت نے 2 جگہ پہ فرمایا ہے وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ قانع کو کھلائیں، معتر کو کھلائیں، مجبور کو کھلائیں، اور صبر کر کے جو شخص جو غریب مرد و عورت گھر میں بیٹھے ہیں ان کو پہنچائیں۔ اطعموا البائس الفقیر، فقیر کو کھلائیں، مجبور کو کھلائیں۔ تو ظاہر ہے جب تقسیم کریں گے تو انسان پھر یہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں وہ خرچ کر دیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ان 3 دنوں میں ہی گوشت کو ختم کیا جائے اور اس کے بعد آپ سٹور نہیں کر سکتے، اس کے بعد بھی جو ہے وہ گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ پھر جو ہے وہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایام تشریق کو ایام تشریق تو کہا جاتا ہے اس وجہ سے، لیکن تکبیرات تشریق ایک دن پہلے سے شروع ہوتی ہیں، تو اس لیے تقریباً ان تکبیرات کے ساتھ تشریق کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر ایام ان تکبیرات کے اندر شامل ہوتے ہیں، یعنی 10، 11 اور 12 کے۔ تو اس طرح سے ایام تشریق بھی ہمارے سامنے آ گئے، تکبیرات تشریق بھی ہمارے سامنے آ گئے۔ اب آ جاتے ہیں ہم مسائل قربانی کے اوپر، جو کہ نہایت اہم ہیں۔ کچھ سوالات بھی ہیں ہمارے پاس، ہم وہ بھی جو ہے وہ 1 بائی 1 لیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ قربانی کے مسائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز ہم رکھیں گے۔ قربانی کے مسائل میں ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں گے کہ قربانی واجب کس مرد و عورت پر ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو سادہ سی بات یہ ہے کہ قربانی کا صاحب نصاب وہی شخص ہے کہ جو صدقہ فطر جس پر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی صدقہ فطر کا نصاب اور قربانی کا نصاب ایک ہی ہے۔ اگر ہم اس میں شرائط کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ قربانی ہر ایسے شخص پر ضروری ہے، ہر ایسے مرد و عورت پر، نمبر 1 جو عاقل ہو۔ عاقل کا مطلب یہ ہے کہ جو مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ پر قربانی نہیں ہے، مسلمان پر ہے، غیر مسلمان پر نہیں ہے۔ 3 ہو گئیں۔ چوتھے نمبر پر مقیم پر ہے، مسافر پر واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر مسافر جو ہے وہ ایام نحر کے اندر واپس آ جاتا ہے اپنے مقام پر اور صاحب استطاعت بھی ہے، اب اس پر قربانی واجب ہوگی۔ یا اگر وہ دوران سفر 15 دن سے زیادہ مقیم ہے اور وہ صاحب استطاعت ہے، صاحب نصابت، اس کو چاہیے پھر بھی قربانی کرے۔ لیکن اگر وہ 15 دن سے کم کہیں ٹھہر رہے اور لیکن ہے صاحب استطاعت اور آرام میں ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے اور اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، انتظام و انصرام سنبھال سکتا ہے قربانی کا، تو اس کو بھی چاہیے پھر بھی کر لے، لیکن اب اس صورت میں اس پر واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی ہے، جو فقیر ہے اس پر قربانی نہیں ہے۔ یہ ہیں اس کی شرائط۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے نصاب کا تعین کیسے کریں گے کہ ان ایام نحر کے اندر، یعنی یہ جو قربانی کے ایام ہیں، ان کے اندر جس شخص کے پاس واجب الادا جو اخراجات ہوتے ہیں، یعنی ریگولر جو ایکسپینڈیچرز ہیں، ایکسپینسز ہیں، مثال کے طور پر امیڈیٹلی جو اس کی ضروریات ہیں، جیسے دکان مکان کا کوئی کرایہ دینا ہے، کوئی کسی چیز کی قسط اس کے ذمے ہے، یا بیماری کے کوئی ریگولر ایکسپینسز ہیں، کوئی ایسی اخراجات ہیں، دیگر راشن وغیرہ ہے، گروسری ہے، یا کوئی قرض ہے اس کے ذمے، اور ان سب ضروریات سے زائد اگر اس کے پاس کوئی سامان پڑا ہوا ہے اور اس کی جو قیمت ہے، یا کوئی پیسے پڑے ہوئے ہیں، نقدی کوئی پڑی ہوئی ہے، سیونگ ہے، جو جس کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہو رہی ہے، اس کے برابر ہو رہی ہے یا اس سے زیادہ ہو رہی ہے، تو ایسے مرد و عورت پر جو قربانی ہے یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ کئی سارے لوگ اس میں سستی کا شکار ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس کچھ چونکہ لمبی چوڑی سیونگ ہے نہیں، اس لیے 1 لاکھ 2 لاکھ ہے تو اب اس کو بھی ہم لگا دیں گے تو ہمارے یہ پیسے کم ہو جائیں گے۔ تو ایسے لوگ سخت گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور گناہ کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سنت ابراہیمی یہ ان پر ضروری ہوتی ہے اور وہ لوگ اس میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب اس سے اگلا سوال ہے کہ کیا فوت شدگان کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ فوت شدگان کی طرف سے جو قربانی ہے، صدقہ ہے، یا دیگر جو اعمال صالحہ ہیں، یہ دراصل ان کو ثواب کی نیت سے کی جاتی ہے۔ یہ اہل سنہ والجماعت کے نزدیک ایصال ثواب یہ بالکل یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ان کو کیا جا سکتا ہے، جیسے دیگر صدقات کا ثواب پہنچتا ہے اس طرح قربانی کا ثواب بھی ان کی طرف سے ان کو پہنچتا ہے اگر زندہ کوئی ان کی طرف سے کرے۔
چاہے قربانی کر کے ثواب پہنچا دے، ان کے لیے دعائے خیر کر دے، یا پھر ان کی طرف سے مستقل نام لے کر کے ان کی طرف سے حصہ رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر استطاعت ہو، جو اپنی طرف سے جو واجب قربانی ہے وہ ادا کرنے کے علاوہ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کے نام سے بھی مستقلاً جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح سے دیگر مرحومین ہیں یا اپنے والدین وغیرہ ہیں، ان کی طرف سے بھی قربانی جو ہے وہ کرنا جائز ہے، اس کا ثواب بھی ان کو پہنچتا ہے۔ اگلا جو سوال ہے وہ ہے قربانی کے کون کون سے جانور ہیں، وہ کون کون سے ہیں۔ اس میں یاد رکھیں کہ جو 8 جوڑے جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، سورۃ الانعام کے اندر، انعام ویسے بھی چوپاؤں ہو کے کہتے ہیں، تو اس کے اندر موجود ہے ثمانیت ازواج۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ، اونٹنی یعنی نر اور مادہ، اسی طرح سے گائے اور ویڑا، بیل بھی اس کو کہتے ہیں، بچہ بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ بھی نر اور مادہ، 2 جوڑے ہو گئے۔ پھر اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر آ جائیں گے بکرا اور بکری، پھر چوتھے نمبر پر آ جائیں گے دمبا یعنی مینڈا، بھیڑ اور بھیڈو، یہ آ جائیں گے۔ پھر اسی کے اندر جو ہے وہ بھینس اور بھینسا، یہ بھی گائے ہی کی قسم میں سے ہے۔ تو اس طرح سے یہ والے جو جانور ہیں ان کی قربانی جائز ہے۔ اس میں سے پھر علماء کے درمیان اختلاف چلتا ہے کہ سب سے افضل قربانی کون سی ہے۔ جمہور کے یہاں سب سے افضل قربانی یہ ہے کہ اونٹ کی اگر استطاعت ہو وہ کیا جائے، ورنہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کچھ علماء کے نزدیک دمبا، چونکہ صحیح احادیث سے ثابت ہے حضور پاک علیہ السلام نے وہ کیا ہے، تو اس لیے بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ دمبے کی قربانی سب سے افضل ہے۔ خیر اس میں اصل چیز تو اخلاص اور تقوی ہے، جو بھی جانور ان میں سے کر لیا جائے اور جو شخص بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے تو یقیناً اللہ کے ہاں یہ چیز باعث اجر و ثواب ہے۔ پھر جو بڑا جانور ہے یعنی گائے ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، ویڑا ہے، ان سب بڑے جانوروں کے اندر 7 حصے یعنی 7 لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک شخص کا اپنا اپنا نامہ ہوگا، اپنا نامہ اکٹھا کرے، اپنے نامے کے ساتھ جو ہے اس کے حصے کی جو ہے وہ قربانی کی جائے گی۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا عید سے پہلے قربانی کر سکتے؟ تو اس میں یاد رکھیں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ جو لوگ شہروں میں یا قصبوں میں رہتے ہیں، قصبہ جو وہ شہر نما ہوتا ہے جس میں شہری سہولیات عام طور پر سے موجود ہوتی ہیں، اور موجودہ زمانے میں اکثر و بیشتر ہیں قصبے، گاؤں یا دیہات بہت کم ہیں۔ بہرحال جو قصبہ ہو، شہر نما ہو، شہر اور قصبے میں کہ جہاں پہ جامع مساجد موجود ہیں، زندگی کی دیگر سہولیات موجود ہیں، تو وہاں پر تو عید کی نماز سے قبل قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ واضح طور پر حدیث پاک ہے کہ جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی جگہ پہ دوسری قربانی کرے، تب اس کی قربانی ادا ہوگی۔ لیکن اگر گاؤں ہے، دیہات ہے، جہاں پر جامع مسجد نہیں ہے، نماز نہیں ہوتی، نماز جمعہ، نماز عید ادا نہیں ہوتی، تو وہ لوگ جو ہے وہ عید کی نماز ادا کیے بغیر یا اس سے پہلے جو ہے وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے اگر شہر یا قصبے کا کوئی رہنے والا شخص جس کی قربانی وہاں گاؤں یا دیہات میں ہے، تو وہاں پر اگر اس کی قربانی عید سے پہلے ہو جاتی ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ گوشت وغیرہ بعد میں ان سے منگوا سکتا ہے یا خود جا کے لے آئے، جیسا بھی اس نے مینج کرنا ہے، وہ اس کی قربانی ہو جائے گی، یعنی وہ اگرچہ عید کی نماز سے پہلے ہی ذبح کیوں نہ ہو گئی ہو۔ اگلا سوال آ جاتا ہے قربانی کے جانوروں کی عمروں سے متعلق، یعنی کس عمر کا جانور جو ہے وہ قربانی میں لگ سکتا ہے۔ تو اس میں یاد رہے کہ سب سے پہلے تو جو مینڈا ہے یعنی دمبا وغیرہ ہے، تو وہ 6 سے 8 مہینے کا بھی ہو، اگر وہ اتنا صحت مند ہو کہ اپنے جیسے جانوروں میں کھڑا ہوا ان کے برابر محسوس ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو 1 سال کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ورنہ جو بکرا ہے، بکری ہے، تو 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جو گائے ہے، بھینس ہے، اس طرح سے ویڑا ہے، ویڑ ہے، تو ان سب کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اونٹ یا اونٹنی کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور عام طور پر یہی وہ عمریں ہوتی ہیں کہ جس میں جانور کو کہ دونوں دانت سامنے والے گرتے ہیں، اور جانور کو عام زبان میں دوندا کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی پہچان ہوتی ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ عمر دیکھنے کی ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ قربانی کے لیے جو ضروری ہے وہ پوری ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی۔ اگلا سوال ہے کہ عیب والے جو جانور ہیں ان کا کیا حکم ہے، اور کون سے عیب ہیں جو قربانی سے منع کرتے ہیں کہ جانور میں اگر وہ پائے جائیں تو۔ اس میں یاد رکھ لیں کہ حدیث پاک کے اندر اسٹریٹ فارورڈ 4 طرح کے عیوب کا تو واضح طور پر یہ فرمایا گیا ہے کہ ان 4 طرح کے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آنکھ کی واضح بیماری ہو، اس کے اندر موجود ہو کہ آنکھ جو ہے وہ کوئی دھس گئی ہے، گل گئی ہے، یا بٹن کی طرح ابھر آئی ہے، یا اس طرح کی کوئی واضح بیماری آنکھ کے اندر موجود ہے، تو اس کی قربانی نہیں لگتی۔ اس طرح سے بیمار جانور ہے، بہت لاغر ہے، کمزور ہے،
تو اس کی قربانی بھی نہیں لگتی۔ اس طرح سے لنگڑا جانور ہے، کسی پاؤں پر جو ہے وہ زور نہیں ڈال سکتا، تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے حدیث پاک میں جو چوتھا جانور بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اتنا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا باقی نہ بچا ہو، تو ایسی اتنے زیادہ کمزور جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح سے جو کٹے ہوئے سینگوں والا، کٹے ہوئے کانوں والا جانور یا دیگر کوئی چیز اس طرح سے کھر وغیرہ اس کا، ان سب چیزوں میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ عیب 1/3 سے زیادہ تو نہیں ہے، یعنی 1/3 سے اگر زیادہ ہے تو اب وہ بڑا عیب شمار ہوگا، اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر تھوڑا سا کوئی بھرا ہوا ہے، چرا ہوا ہے، 1/3 سے زیادہ نہیں ہے، تو اب اس کی قربانی جائز ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ذہن نشین رہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ علاقوں میں لوگ چھوٹے ہوتے ہی جانوروں کے جو سینگ ہیں وہ کھرچ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں خوبصورتی کے لیے، تو ان جانوروں کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اگلا جو سوال ہے وہ ہے قربانی کے جانور کو بیچنے کا حکم۔ یہ بہت اہم ہے۔ قربانی کے جانور کو بیچنا، ہبہ کرنا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اس کو کسی کو تحفے کے طور پر دینا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ البتہ بدلنا جو ہے وہ جائز ہے، لیکن اس میں یہ صورت ہے کہ اگر تو کوئی مہنگا جانور اس کے بدلے میں لے رہے ہیں، اچھے والا جانور لے رہے ہیں، تو وہ تو بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر اس سے ہلکے والا، کم قیمت والا جانور لے رہے ہیں، تو اس صورت میں جو اس جانور کی جو آپ دے رہے ہیں، اس کی جو زائد قیمت ہے اس کے مقابلے میں وہ آپ خرچ نہیں کر سکتے، اس کو صدقہ کرنا واجب ہے، اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ اگلا سوال ہے حاملہ جانور کے بارے میں۔ حاملہ جانور کی اولاً تو قربانی کرنی نہیں چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ اگر کر دی ہے اور اس کا جو حمل ہے، بچہ ہے، اس کو بھی پھر اس کے ساتھ ہی ذبح کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے کیا جانور پر سواری بھی کر سکتے ہیں؟ بامبرے مجبوری جانور پر سواری کر سکتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ ایک صحابی اونٹ لے کر کے جا رہے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو قربانی کا ہے۔ تو وہ ہچکچا رہے تھے، حضور نے ان کو 3 دفعہ فرمایا کہ سواری کر لو، سواری کر لو۔ گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو قربانی کا جانور ہے اگر ضرورت ہو تو اس پر سواری کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے جی خصی جانور کے بارے میں۔ دیکھیں افضل یہ ہے کہ خصی جانور ذبح کیا جائے، کیونکہ جو احادیث صحیحہ ہیں جو صحائح ستہ کے اندر جو موجود ہیں، جن میں حضور پاک علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ ہے، تو ان میں سے اکثر و بیشتر میں یہ واضح طور پر موجود ہے کہ جانور جو حضور پاک علیہ السلام نے ذبح فرمائے ہیں وہ خصی تھے۔ تو اس کے طبی اعتبار سے بھی اس کے فوائد موجود ہیں، جو کہ میرا موضوع نہیں ہے، نہ ہی میری فیلڈ ہے، لیکن یہ ہے کہ احادیث سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اندر خصی جانوروں کا ہی تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے، اس لیے ایسے ہی جانور کو ذبح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ جانور کو بھوکا پیاسا رکھ کر کے اس کو ذبح نہ کریں، بلکہ اس کو کھلائیں پلائیں۔ اسی طرح سے اس کے سامنے جو ہے وہ چھری تیز نہ کی جائے، اور اسی طرح سے جب اس کو ذبح کر دیں تو جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی کھال نہ اتاریں، اور ذبح کرنے سے پہلے اس کو قبلہ رخ لٹائیں، اور دایاں پاؤں جو ہے وہ اس کے شانے پر رکھیں، جو کہ سنت ہے، احادیث سے ثابت ہے، اور کوشش کریں کہ خود ذبح کریں۔ اگر خود ذبح نہیں کر سکتے تو جو بھی مسلمان اس کو ذبح کر رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجازت لیں، یا آپ اس کو اجازت دیں، پاس کھڑے ہوں اپنے جانور کے پاس۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ اگر بسم اللہ بھول گیا ہے تو تب تو جانور حلال ہے، لیکن جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو پھر وہ مردار ہے اور حرام ہے۔ چاہے آہستہ بھی کہہ لے بسم اللہ تو وہ اس سے ہو جائے گا۔ وقت ذبح جو ہے وہ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس سے پہلے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین اللہم منک بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ 2 آیات شروع والی اور اتنا لمبا یاد نہیں ہے، تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے بھی ذبح کر لیا تو وہ ذبح ہو جائے گا۔ اسی بیچ ایک سوال آیا ہے حاجی کی قربانی کے بارے میں، تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ وہ یہ ہے کہ حاجی کی قسمیں ہوتی ہیں 3۔ ایک حاجی ہوتا ہے قارن، ایک ہوتا ہے متمتع، ایک ہوتا ہے مفرد، یعنی حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد، جس کی تفصیل کسی اور موقع پر ہم عرض کریں گے۔ تو ان میں سے جو پہلے 2 طرح کے حاجی ہیں، یعنی قارن اور متمتع، انہوں نے جو قربانی کرنی ہوتی ہے ایام نحر کے اندر، یعنی 10، 11 اور 12 کو، حلق یا قصر سے پہلے مینا کے اندر یا حدود حرم میں، ان کے لیے تو واجب ہے کہ وہ وہاں پر قربانی کریں۔ مفرد کے لیے جو ہے وہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر حاجی صاحب استطاعت ہے تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ جو بھی حاجی صاحب استطاعت ہے، اگر وہ مکہ مکرمہ میں مقیم ہے، یعنی 15 دن سے زیادہ
وہاں پر رہ رہا ہے، رہنے کا ارادہ کر چکا ہے، یا پھر وہاں کا مستقلاً رہائشی ہے اور وہ مقیم ہے، تو پھر اس کو یوم نحر کے اندر جو ہے وہ قربانی چاہے تو وہ مینا کے اندر کر لے، جس مقام پر سب سے افضل ہے قربانی کرنا، حدود حرم میں کر لے، یا پھر وہ اپنے وطن میں پیسے وغیرہ بھیج کر کے وہاں پر بھی اپنی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ اب ہیں جی قربانی کے گوشت کے حوالے سے کچھ مسائل۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ مستحب ہے کہ گوشت پہلے خود کھائے۔ حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو عید الفطر ہوتی تھی تو اس میں پہلے کوئی میٹھی چیز وغیرہ کھا کر کے جایا کرتے تھے، لیکن جو ہے وہ عید الاضحیٰ میں پہلے نہیں بعد میں کھایا کرتے تھے۔ تو اگر انسان جلدی ذبح کر لے، جلدی کوشش کر لے، تو اپنے جانور سے ہی، اسی گوشت سے جو ہے اس کا آغاز کرے کھانے کا۔ گوشت کی تقسیم کے حوالے سے یہ ذہن میں رہے کہ اس کے 3 حصے کرنا مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ تو اس کی تقسیم اس طرح سے ہو سکتی ہے، مثلا 3 حصے کر لیے جائیں، ایک اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے رکھ لے، ایک تحفہ ہدیہ عزیز رشتہ داروں کے لیے رکھ سکتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ حصہ صدقہ غربا فقراء پر کر سکتے ہیں۔ چاہے تو 2 یا اکثر و بیشتر حصہ سب غربا فقراء میں بانٹ دے، چونکہ قرآن آیات تو یہی کہہ رہی ہیں اطعموا القانع والمعتر اطعموا البائس الفقیر، تو اس لیے زیادہ تر حصہ یا سارا کا سارا بھی تقسیم وہ کر سکتے ہیں، اپنے لیے کوئی چاہے گوشت وہ رکھ سکتا ہے۔ گوشت بیچنا البتہ جائز نہیں ہے، جانور کی کھال بیچنا بھی جائز نہیں ہے، جانور کی جتنی چیزیں ان کو بیچنا جائز نہیں ہے، ایون دین قصائی کو اجرت میں دینا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو قصائی ہے اس کی اجرت الگ سے طے کریں، جو بھی مارکیٹ کا ریٹ ہے اس لحاظ سے اس کی اجرت اس کو دے دیں۔ جانور کے جو ممنوع اشیاء ہیں وہ متعدد احادیث سے ثابت ہیں کہ جانور کے جو اعضاء نہیں کھا سکتے، ان میں سے پیتا ہے، مثانہ ہے، شرمگاہ ہے، عضو تناسل ہے، جو فیمیل جانور ہے اس کی شرمگاہ ہے مادہ کی، اور اس طرح سے نر کا عضو تناسل ہے، اور اس طرح سے خصیے ہیں، غدود گلٹیاں ہیں، یا دم مسفوح ہے، بہتا ہوا خون ہے۔ یہ 7 چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی حدیث پاک کے اندر ان کو جو ہے وہ حرام کر دیا گیا ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ کھالیں جانور کی کس کو دیں؟ تو ظاہر ہے کہ جتنے فلاحی ادارے ہیں غربا فقراء کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے صحت کے لیے، علاج معالجہ کے لیے، یا جتنے دینی مدارس ہیں اس میں جو ہے وہ طلباء آتے ہیں، مساکین غرباء آتے ہیں، ان کے لیے، ان کے تعلیمی اخراجات کے لیے، دیگر طلباء کے لیے، تو اس طرح سے ان سب مصارف کے اندر قربانی کی کھال جو ہے وہ ان کے استعمال میں دی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے، سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔